अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-सार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट अतरुबा सिमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूँ नावल खुमार जुनून कलम इसमें नाल महर की एपिसोड नंबर 58। जी दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने रीड किया था कि फाइनली सारम, माहा, हशाम और पारिया की हो चुकी है शादी और वो सब हो चुके हैं खुश। और अब देखते हैं हमारी बाकी कपल्स की लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलते हैं हम नावल की तरफ। खैर वाफियत से वलीमे की तकरीब का अख्ताम हुआ था। कुछ लोग वहीं से अपने घरों की तरफ रवा दवा हो गए थे। कुछ दिन का दूर का सफ़र था। उनका सुबह सफ़र का इरादा था। पारिया और हशाम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर कमरे की तरफ जा रहे थे। हशाम ने उसके गिरने के ख्याल से उसका बाजू थाम रखा था। मेहमानों की नज़रों से ओझल होते ही पारिया ने अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ाया और तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसके बेहतियाती के बावजूद उसका पैर फिसला। इससे पहले कि वो मुँह के बल ज़मीन पर गिरती, हशाम ने फ़ौरन उसे थाम कर खुद से लगाया था। कभी कभी इतनी जिद्द और लापरवाही अच्छी नहीं होती। नाराज़गी अपनी जगह, मगर कभी कभार दूसरों की बात मान लेनी चाहिए। क्या पता वो आपके अच्छे के लिए बोल रहा हो। वो उसे लिए कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में लाकर भी उसने फारिया को छोड़ा नहीं था, बल्कि मसीद हूद के साथ लगाया। मेरी फारिया तो मीठी मीठी सी थी, मीठा बोलने वाली, मगर अब तो सिद्धी और नखरीली बच्ची बन गई है। मगर तुम्हारा हर रूप प्यारा है। मुझे तो सिद्धी सी बच्ची भी बहुत अच्छी लगी है। वो अंगूठे की मदद से उसके दाएं गाल पर मौजूद तिल को सहलाता हुआ बोला। फारिया हैरान सी सांस रोक के उसकी बातें सुन रही थी। पीछे हटे, मुझे चेंज करना है। वो झिझकती हुई बमुश्किल अपना जुमला मुकम्मल कर पाई थी। थोड़ी देर तो यह हसीन मुखरा देखने दो, ताकि इस दिल में मौजूद सारी तिश्नगी मिट जाए। वो झुकता हुआ उसके माथे को होंठों से मोतबर कर गया। फारिया इसके रहमो करम पर थी। वो उसका हाथ झटकना चाहती थी, मगर जाने क्यों वो ये ना कर पाई। आपने ही बदला है इस फारिया को, अब आपको मुझ में बुराइयां ही नजर आएंगी। जाने क्यों वो खुद को तलक कहने से बाज ना रख पाई। हशाम ने इसकी बात का जरा भी बुरा न बनाया। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आई। तुम्हारा हर रूप अनोखा है और दिलो जान से अजीज है। वो इसकी नाक पर होंठ टकाता हुआ बोला। बाएं गाल पर मौजूद वो छोटा सा तिल उसे शिद्दत से अपनी तरफ खींच रहा था। दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते वह इस तिल पर झुकता अपनी शिद्दत निछावर करने लगा। फारिया घबराहट में आंखें तक बंद कर गई। उसके बदन में हल्की हल्की लर्जिश महसूस करके हशाम ने इंच भर का फासला भी ख़त्म करके उसे साथ लगाया था। उसकी नज़रें भटक भटक कर लिपस्टिक से सजे उसके होंठों पर मरकूज हो रही थी। वो चंद पल में उनकी नरमाहट महसूस करता फौरन पीछे हुआ। फारिया की बंद आंखें खुल चुकी थी। हशाम ने उसकी थकावट के ख्याल से उसे उठाकर बिस्तर पर बिठाया था। फिर उसके कदमों में झुकता हील्स उतारने लगा। फारिया ने फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या ये कोई ख्वाब था। वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वह मगरूर शहजादा कभी झुक भी सकता है। मैं कपड़े निकाल देता हूँ, चेंज करके फिर सो जाना। मैं जानता हूँ तुम थकी हुई हो। उसकी हैरानगी से खुली उसकी आंखों को चूम कर बोला। फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ता उसके लिए कपड़े निकालने लगा। कदे सादा सा सूट निकाल कर उसके हाथ में पकड़ाया था। फारिया खामोशी से उसके हाथ से कपड़े लेती वाशरूम में घुस गई। 20 मिनट बाद वो उस बाड़ी मैक्सी से जान छुड़ाती खिली खिली से बाहर आई थी। वो उसे बिस्तर पर लटाता, उसके ऊपर कंबल ओढ़ता, उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा था। फारिया की आंखें खुद बहुत बंद होती चली गई। इस वक्त उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे झटक सके, इसलिए खामोशी से आंखें मूंद गई। हशाम इसके सोने का यकीन करता बालकनी की तरफ बढ़ गया। सारिम और माहा ने एक साथ ही कमरे में कदम रखा था। माहा का सर झुका हुआ था। सारिम पुरशौक नज़रों से उसे देखने में मगन था। सारिम कितनी ही देर उसका बेदाग हुस्न देखता रहा, फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे झिझकते हुए माहा ने थाम लिया। कमरे की जलती मदम लाइट में उसके खूबसूरत नक्श वाज़िह हो रहे थे। माहा ने झुका सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जो जैसे उसके नक्श नक्श में खोया हुआ था। सारिम ने पूरे इस्तेहाक से झुकते उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा। माहा, सारिम लशारी, क्या आपको इस मामूली से बंदे का साथ हमेशा के लिए कबूल है। वो उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ता हुआ बोला। किसने कहा आप आम हैं। आप तो बहुत ख़ास हैं। आपके अलावा माहा सारिम लशारी के दिल में कोई आ ही नहीं सकता।
آپ کے علاوہ مجھے کسی اور کا ساتھ قبول ہی نہیں ہے۔ آپ ہیں تو ماہا ہے۔ اس کے گلے میں بازو ڈالے لاڈ سے بولی۔ سارم روح تک سرشار ہوا تھا۔ کتنا پیارا بولتی ہو یار، دل کرتا ہے تمہارا لفظ لفظ خود میں سمیٹ لوں۔ وہ بے باک سی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ماہا خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اس سے مزید نزدیک کرتا، اس کے نقش نقش پر اپنا لمس چھوڑتا، اپنے بے قرار دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ماہا کے نقش نقش پر گردش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکیوں اور اس کے بے باک لمس پر ماہا شدت سے آنکھیں میچی۔ سارم نے اس کی میچی آنکھوں کو چوما تھا۔ اسے خود میں سمیٹے اس نے قدم بستر کی جانب بڑھائے۔ اسے احتیاط سے بستر پر لٹاتے اس پر جھکتا چلا گیا۔ ان کے بیچ کی ہر رکاوٹ ہٹتی چلی گئی۔ ماہا نے بغیر کسی احتجاج کے خود کو اس کے سپرد کیا، جسے محسوس کر کے سارم کی منمانیاں بڑھتی چلی گئیں۔ بھیگی بھیگی سی وہ رات اس کی محبتوں کی شدت کی گواہ تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ داخلی دروازہ کھلا کھلا تھا، جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کالی کی آج کل کہاں مصروفیت ہے؟ پچھلے کافی دنوں سے مجھے وہ نظر نہیں آ رہا، اور اس سے مجھے کافی شکایت ہے۔ اس کی لاپرواہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ کمرے میں 4 نفوس تھے، جن میں سے ایک نفس کرسی پر بیٹھا تھا۔ باقی 3 نفوس سر جھکائے کھڑے اس کی بات کو سن رہے تھے۔ جی باس، وہ آج کل ایک لڑکی کے پیچھے ہے۔ وہ پاگل خپتی کسی کی بھی سنتا تھوڑی ہے۔ سامنے کھڑا ایک وجود سر اٹھاتا اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس دفعہ میں اس کی لاپرواہی بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ کیا پچھلی دفعہ والے واقعے سے اسے سبق نہیں ملا؟ اس کو حوالات سے چھڑوانے کا کیا فائدہ؟ باس کی غصے سے بھرپور آواز در و دیوار میں گونجی۔ باس، یہ وہی لڑکی ہے۔ کالی نے اس کا پیچھا چھوڑا ہی نہیں۔ باس کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں ابھری۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں جو وہ بغیرت کالی اس کے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے؟ ان کے بس نہیں چل رہا تھا کہ کالی سامنے ہو اور اسے کھڑے کھڑے بون ڈالے۔ اس کی وجہ سے ان کے بہت سے کام ملتوی پڑے تھے۔ باس، ایک اور خبر ہے۔ حال ہی میں اس لڑکی کی شادی ایک پولیس والے سے ہوئی ہے، اور بندہ خاصا سر پھرا ہے۔ اس آدمی کو جتنی معلومات تھی وہ باس کو بتاتا ہوا بولا۔ پھر پولیس کے پنگے میں پڑنا چاہتا ہے، وہ ذلیل انسان۔ اس دفعہ میں اسے کسی بھی معاملے سے نہیں چھڑواؤں گا۔ کالی کی حرکتوں پر ان کے غصے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ باس، وہ لڑکی آج کل اپنے شوہر کے ساتھ یہیں آئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کالی کی حرکتوں کی وجہ سے کہیں ہم اس پولیس والے کی نظر میں نہ آ جائیں۔ سامنے کھڑے بندے نے اپنا ڈر باس کے سامنے واضح کیا۔ نظر رکھو اس لڑکی اور پولیس والے پر، اور کالی کو اطلاع بھیجو ہم نے یاد کیا ہے۔ وہ ہاتھ سے ان لوگوں کو جانے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ مہرو نشہ اور یزدان واپسی کے سفر پر گامزن تھے۔ مہرو اور یزدان آگے، جبکہ نشہ پچھلی سیٹ پر براجمان تھے۔ یزدان نے ایک بار نوٹ کی تھی کہ نشہ اسے بالکل مخاطب نہیں کر رہی۔ شاید وہ اس سے ناراض تھی۔ نشہ گڑیا، کیا مجھ سے ناراض ہو؟ وہ مرر سے ایک نظر پیچھے ڈالتا ہوا بولا۔ بالکل ناراض ہوں، کیونکہ آپ نے مہرو کو تکلیف پہنچائی تھی، اور جو میری مہرو کو تکلیف پہنچائے گا میرا بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یزدان اس کے انداز پر عش عش کر اٹھا۔ واہ، مہرو سے اتنی محبت اور میرا کوئی خیال ہی نہیں۔ وہ مصنوعی افسوس سے بولا۔ آپ کی اپنی جگہ ہے، مگر مہرو کی جگہ میری زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ میری بہن ہونے کے ساتھ ساتھ میری اچھی دوست بھی ہے۔ وہ مسکراتی نظر مہرو پر ٹکا کر بولی۔ مہرو نے گردن اکڑا کر یزدان کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو دیکھ لی میری اہمیت۔ اس کے انداز پر یزدان نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا میری پیاری سی گڑیا، معافی مل سکتی ہے۔ مہرو کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں اب سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں پر اسے نہیں۔ وہ محبت بھری نگاہ مہرو پر ٹکا کر بولا۔ جائیے، کیا یاد کریں گے، معاف کیا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ یزدان نے سرخم کرنے والے انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ ویسے میں صحیح کہتا ہوں مہرو، تم جادوگرنی ہو۔ دیکھو کیسے سب کو اپنی تابع کیا ہے، چاہے وہ تو داجان ہو، نشوہ ہو، ارید ہو، باقی گھر والے ہو، یا آپ کا یہ غلام ہو۔ آخر میں سینے پر ہاتھ رکھتا سر کو ہلکا سا جھکاتا ہوا بولا۔ مہرو نے خفی سے اسے دیکھا، جبکہ نشوہ نے کھلکھلا کر اس کی بات پر اقرار کی سند لگائی تھی۔ آپ اور غلام ہو ہی نہ جائیں۔ وہ ناراض نظریں اس پر ٹکا کر بولی۔ نشوہ کی کھیکھی مسلسل جاری تھی۔
میں نے ایک ناراض نظر اس پر بھی ڈالی اور کھڑکی کی طرف منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ زندگی اپنی ڈگر پر روا دوا تھی جب اچانک شہیر کی طبیعت بگڑ گئی۔ 2 دن مسلسل ہسپتال میں گزار کر واپس آئے تھے۔ وہ ان دنوں شیری سے ملنے بھی جا نہ سکے۔ ماں نور نے ان کی اداسی نوٹ کی تھی اور یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ شیری اس دوران نہ ہی ان سے ملنے آئی تھی اور نہ ہی کال کی تھی۔ شاید انہیں ان کی طبیعت کا علم نہ تھا۔ ماں نور نے کچھ سوچ کر شیری کو کال ملائی تھی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں؟ دوسری طرف سے کال اٹھانے پر ماں نور نے ان کا حال احوال پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ باقی گھر میں سب ٹھیک ہے؟ اس وقت میں ان کے دوران کافی فاصلہ آ چکا تھا، جسے مٹانے کی ماں نور نے کوشش تو بہت کی تھی مگر کر نہیں پائی۔ آپی، شہیر بھائی کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے کافی خراب ہے۔ مجھے لگا آپ کو بتا دوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ماں نور کے منہ سے شہیر کی طبیعت کا سن کر وہ حقیقتاً پریشان ہوئی تھی۔ مجھے تو کسی نے انفارم ہی نہیں کیا، دوسری جانب سے شیری کی شکوہ کرتی آواز ابھری۔ سوری آپی، وہ سب اتنے پریشان تھے کہ کسی کو یاد ہی نہیں رہا۔ ماں نور شرمندہ سے لہجے میں بولی۔ یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے، تم لوگوں کو میں یاد کب رہی ہوں؟ ہمیشہ ہی بھول جاتی ہوں، وہ تلخی سے بولی۔ آپی، ایسی بات نہیں ہے۔ ماں نور سمجھ ہی نہ آئی وہ کیا کہے۔ اب بتانے کا خیال کیسے آیا؟ وہ انہیں بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ آپی، پلیز ایسا تو مت کہے، وہ شہیر بھائی آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اگر حویلی آ جاتی انہیں دیکھنے، انہیں بھی اچھا لگے گا۔ وہ اصل مدعے کی بات پر آئی۔ میں نہیں آؤں گی ماں نور، صاف انکار کرتی ہوئی بولی۔ انہیں شہیر کی فکر تو تھی مگر وہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ بھی پلیز ہماری خاطر نہیں تو شہیر بھائی کی خاطر آ جائیے، ماں نور اس سے کال کرنے والے انداز میں بولی۔ دوسری طرف سے کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ میں سوچوں گی اس بارے میں، وہ اپنی بات کہتی پھر سے خاموش ہو گئی۔ ماں نور کے لیے اتنا ہی کافی تھا، کم از کم وہ اس بارے میں سوچ تو رہی تھی۔ ہے تیز کام، کیسی ہو؟ وہ دب سے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ نشوہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کس کے خیالوں میں کھوئی ہو؟ کہیں میری یاد تو نہیں ستا رہی تھی؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتا ہوا بولا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ اسے بھرپور گوری سے اسے نوازتی ہوئی بولی۔ ویسے تمہاری دلی مراد پوری ہونے والی ہے؟ وہ اس پر اپنی نگاہیں ٹکاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کون سی دلی مراد پوری ہونے والی ہے میری؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم جو چاہتی تھی وہ ہونے والا تھا، یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں؟ وہ اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر بولا۔ نشوہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سانس روکے سے دیکھا۔ تو کیا وہ سچ مچ سے چھوڑنے والا تھا؟ مجھے لگتا ہے شاید تم میری وجہ سے تنگ آ گئی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سوچو کہ میری محبت تمہارے لیے قید ہے۔ ایسا وقت آتا جب تم ان سب سے بیزار ہوتی، میں اس وقت آنے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹاتا ناقصید میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ نشوہ کو اس کی بات ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہاں سے غائب ہو جائے تاکہ اس کے دل کو بند کرتے الفاظ سنائی ہی نہ دے۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں سارا کو ہاں کر دوں گا۔ وہ بیچاری کتنے سالوں سے میرے پیچھے خوار ہو رہی ہے، اس خواری کا مسئلہ میں بھی تو چک چکا ہوں، اب آ کے ہی مجھے اس سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ اس لیے سوچا ہے اس کی محبت کو اپنا کر اسے ایک موقع دے دوں۔ وہ مسکراہٹ روکے اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ اشتعال کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی ٹیڑھی کھیر تھی، سیدھے طریقے سے ہاتھ میں آنے سے رہی۔ جاؤ، کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے؟ جا کر اپنی سارا کے ساتھ محبتوں کی پینگیں بڑھاؤ۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ احان کا دل کیا اس کے انداز پر کہے لگائے۔ جب سے کالی سے دمکا کر گیا تھا وہ خاموش سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ واپس جانا ہے، اور رات اسے سمجھا کر تھک چکا تھا۔ اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے راضی نہ تھی۔ اب بھی وہ کمرے میں گمسم بیٹھی تھی جب عراد اندر آیا تھا۔ عزوہ، جلدی سے ریڈی ہو جائیں، ہم باہر جا رہے ہیں، وہ تحکم بڑے انداز پہ بولا، کیونکہ یہ لڑکی ویسے تو اس کی بات سننے سے رہی۔ عراد، میرا من نہیں ہے، میں نہیں چاہوں گی، وہ بیزاریت بڑے لہجے میں بولی۔ باہر جائیں گی تو فریش فیل کریں گی، اس لیے تو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اسے لے کر جانے پر بزد نظر آیا۔
میں یہی ٹھیک ہوں، وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتی ہوئی بولی۔ اس کے زندگی انداز پر عرید کے ماتھے پر بل پڑے۔ ازوا، اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ پلیز عرید، میری بات سمجھیے، وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی۔ عرید گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ قدم بہ قدم چلتا اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ ازوا، میری جان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ یوں کسی کی خاطر اپنی زندگی کو نہیں روکا جاتا۔ وہ انسان تمہیں مینٹلی ٹارچر کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھتا سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تبھی تو میں کہہ رہی ہوں، ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتی منت کرنے والے انداز میں بولی۔ کیا تمہیں اپنے شوہر کے زور بازوں پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ یا تم مجھے اتنا گیا گزرا سمجھتی ہو کہ میں حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے بزدلوں کی طرح بھاگ جاؤں؟ تم جانتی ہو یہ میری جاب کا حصہ ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے گال سے ہٹا چکا تھا۔ ازوا نے اس کا ہفا ہفا انداز دیکھا۔ عرید، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، مگر میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھیے نا، میں آپ کو کھو نہیں سکتی۔ وہ دھمکی دے کر گیا ہے، اگر اس نے آپ کو نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گی؟ اس کے روبرو آتی اس کا رخ اپنی طرف موڑتی ہوئی بولی۔ ازوا، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ ہر ذی روح جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی امانت ہے، اور ایک نہ ایک دن سب نے واپس جانا ہے۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں بزدلوں کی طرح برائی کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے واپس لوٹ جاؤں اور اپنے پیشے سے غداری کر لوں؟ یقین مانیے ازوا، اگر میں آج واپس لوٹ گیا تو خود سے کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں گا، اور یہاں سوال تو صرف تمہارا نہیں، بہت سی معصوم جانوں کا ہے۔ وہ سنجیدہ سی نظر اس پر ڈالتا گھر سے باہر نکل گیا۔ ازوا اس کے یوں خفا ہونے پر پریشان سی ہو گئی۔ اسے خود پر غصہ ہونے لگا تھا، آخر کیوں ایسی بات کر کے اسے ناراض کر دیا۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا کہ ازوا ہے پریشان کالی کی دھمکیوں سے۔ کیا کالی اپنی دھمکیوں سے ازوا کو کر پائے گا مینٹلی ٹارچر، اور وہ ہو جائے گی عرید سے دور، اور اس کا یہ ڈر ختم ہوگا کہ نہیں؟ یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا کرتے ہیں ویٹ۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک دے ہمیں اجازت اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔